बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले पूरी उम्मत मुसलमान को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, पूरी पाकिस्तानी कौम को जुम्मा मुबारक, हज मुबारक और ईद उल अज़हा मुबारक। इमरान खान इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर डिस्कस हो रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान की सियासत नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सियासत इस वक्त इमरान खान साहब के इर्द गिर्द घूम रही है। और इमरान खान की रिहाई एक ऐसा मामला है कि जिस पर दावा किया जा रहा है कि अब इमरान खान की रिहाई के मामले पर बराह रास्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ट्विटर के मालिक एलोन मस्क के दरमियान बड़ा फड्डा हुआ है। तफसीलात रखेंगे आपके सामने। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कैसे और क्यों कर ईद से पहले इमरान खान साहब से आखिरी राब्ता किया गया, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। जावेद हाशमी और मौलाना तारिक जमील अहम तरीन शख्सियात सियासी और मजहबी, इनकी जानिब से क्या बड़े इंकशाफात इमरान खान साहब और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से किए गए आपके सामने रखते हैं। दोस्तों, एक बात आप अच्छी तरह से समझ लें, आज की जो वीडियोज़ है ये इस वक्त चार शख्सियात और चारों शख्सियात के इमरान खान साहब से मुतल्लिक बयानात और इमरान खान साहब की रहाई ना होने से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात के गिर्द घूम रही है। पहले हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो कि इस वक्त दुनिया का जो बज़ाहिर मजबूत तरीन मुल्क है, ताकतवर तरीन मुल्क है अमरीका, उसके ताकतवर तरीन सदर हैं, लेकिन उनको भी इमरान खान साहब का नाम लिए बगैर जो उनकी सियासत है वो जनाब इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर डिस्कस नहीं हो रही। दूसरी जानिब एलोन मस्क, दुनिया की सबसे बड़ी अमीर तरीन कंपनी के मालिक, टेस्ला के, ट्विटर के, जनाब उनके इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फिर पाकिस्तान की जो है वो मशहूर तरीन मजहबी शख्सियत जिन्हें पूरी पाकिस्तानी कौम प्यार करती है, मौलाना तारिक जमील, उन्होंने क्या कहा इमरान खान साहब से मुतल्लिक इस अहम तरीन मौका पर। और फिर पाकिस्तान के सीनियर तरीन सियासतदान, एक ऐसे सियासतदान जो कि गुज़श्ता तकरीबन 60-65 बरसों से पाकिस्तान में एंटी इस्टेब्लिशमेंट की सियासत कर रहे हैं। जी हाँ, मैं ज़िक्र कर रहा हूँ जावेद हाशमी साहब का। उनकी जानिब से भी इमरान खान साहब के हवाले से बयान, तो वो जो कहते हैं कि जिसे फिर जो है वो अल्लाह ताला इज़्ज़त दे, बिल्कुल ये दुरुस्त बात है कि इज़्ज़त, ज़िल्लत, ज़िंदगी, मौत, रिज़्क़ जो है वो रब ताला की ज़ात के हाथ में है। और ऐसा ही है इमरान खान साहब को, बेशक ये पूरी कोशिश कर लें, पूरा ज़ोर लगा लें माइनस करने की, लेकिन किसी सूरत पाकिस्तानी सियासत से माइनस नहीं कर सकेंगे। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं जनाब आपके सामने रखना चाहता हूँ जनाब मौलाना तारिक जमील साहब का बयान। इसको जनाब आप ज़रा गौर से सुनिए। मौलाना तारिक जमील साहब कहते हैं कि 14 जमातें मिलकर हुकूमत चलाएं, तारीख़ में ऐसा कभी नहीं हुआ, ये तो जमहूरियत ही नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोग इमरान खान की वजह से जानते हैं और इमरान खान एक मोमिन और दयानतदार आदमी है और तारीख़ में मैंने इमरान खान जैसा रहबर नहीं देखा। मौलाना तारिक जमील ने कहा कि अगर मुझे हक़ के रास्ते पर चलने की सज़ा दी जा रही है तो मैं इससे खुश हूँ। मैंने अपनी पूरी उम्र तबलीग में गुजारी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने मौका दिया कि सच का साथ दूँ। अल्लाह कुरान में कहता है बातिल मिट के रहेगा। वो वक्त दूर नहीं जब इमरान खान एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनेंगे। उन्होंने कहा मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूँ और जुल्म के ख़िलाफ़ खामोश नहीं रह सकता। वोट ख़रीद कर हुकूमत बनवाई गई, क्या तुमने अल्लाह के हजूर इस जुल्म का जवाब नहीं देना? चंद टकों की खातर तुमने 25 करोड़ आवाम को बेबस कर रखा है और कौम को अजियत में मुब्तला कर दिया है। उन्होंने कहा जनाब कि मैंने तबलीग में बहुत अरसा गुजारा है, वहाँ ज़्यादातर रिटायर्ड कर्नल जनरल और ज़्यादातर ISI के बंदे होते हैं। क्या कहा मौलाना तारिक जमील साहब ने, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैं आपको सुनवा भी देता हूँ, सुनिए। मैं अब क्या करूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, तबलीग वाले सियासत में नहीं बोलते, लेकिन पाकिस्तानी हूँ, जरूरी है जी, मैं पाकिस्तान की शहरियत रखता हूँ। किस तरह इंसानों को खरीदा गया और किस तरह खरीद के एक धोखे से हुकूमत बनाएगी। अल्लाह के सामने क्या ये हो सकते, अल्लाह के सामने खड़े हो सकते हैं? चंद टकों पे तुमने चंद टकों की खातिर आवाम को ज़िल्ल ख्वार कर दिया। ये मौलाना तारिक जमील साहब जिक्र कर रहे हैं। और अब मैं जनाब आपके सामने रखूँगा जावेद हाशमी साहब का बयान और उनकी वीडियो,
انہوں نے کہا کہ عمران خان نے یہ کہہ کر کہ میں یزیدیت اور فرعونیت کے آگے نہیں جھکوں گا، جنگ جیت لی ہے، یہی جنگ میری اور ہر پاکستانی کی تھی اور ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں، لیکن اب ظلم کی میعاد کے دن تھوڑے ہیں، ایک ذرا صبر کے فریاد کے دن تھوڑے ہیں۔ عمران خان کی رہائی کے لیے ان کی ہمشیرہ کی جانب سے جس تحریک کا اعلان کیا گیا ہے، میں اس میں بھرپور شمولیت کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ جناب جاوید ہاشمی صاحب نے کہا۔ اس کے بعد جاوید ہاشمی صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان اس لیے رہا نہیں ہو رہا کیونکہ عمران خان نے اکیلے رہا نہیں ہونا، بلکہ عمران خان کی رہائی کے ساتھ ہی ملک نے غلامی سے آزاد ہونا ہے، ملک کی خودداری، عزت، غیرت نے بحال ہونا ہے۔ اور پھر آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ میں 63 سال سے سیاست کر رہا ہوں، سیاست ہی سیکھ رہا ہوں۔ عمران خان پہلا بندہ میں نے دیکھا جو ان کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، 76 سالوں میں یہ واحد بندہ ہے جو کہتا ہے میں ان کے سامنے جھکوں گا نہیں۔ یہ الفاظ یا قائد اعظم نے کہے تھے یا آج عمران خان کہتا ہے۔ اگر عمران خان جھک گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میرا یہ دعویٰ ہے، میرا یہ ماننا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ میں آپ کو یہ بیان جو ہے وہ سنوا بھی دیتا ہوں، میں بھی سنیے۔ اس پروسیس سے گزرا ہوا ہوں۔ پروسیس سے 63 سال میں نے سیاست ہی کی ہے، سیاست ہی سیکھی سنی ہے، سیاست ہی جو ہے سیکھی ہے۔ تو اس میں ایک ہی آدمی تو کھڑا ہو گیا ہے 76 ایئر کے اس کے اندر 76 سالوں میں کہتا ہے میں جھکوں گا نہیں، جھکوں گا نہیں۔ یہ یا قائد اعظم کہتا تھا یا عمران خان کہہ رہا ہے۔ اور اگر دیکھیں عمران برطانوی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے قائد اعظم نے کہا باہر آ جائے تو سب چیز ختم ہو جائے گی۔ عمران خان باہر آ گیا تو سب چیز، خیر چل رہا، یہ سسٹم گر جائے۔ اس کو اس طریقے سے پلیز نہ دیکھیے۔ وہی جو اس کا سپورٹ کے اندر جو اس کا بھائی اوریجنل بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ رکھ کے اس بیان کو پڑھیے، پھر آپ پہ واضح ہو جائے گا کہ عمران رہائی کبھی مانگ ہی نہیں رہا، وہ ڈیل کرنا ہی نہیں چاہتا۔ وہ کہتا ہے کہ یزیدیت اور فرعونیت ختم ہوگی تو میں آؤں گا بس۔ اچھا، لیکن عمران خان ڈیل نہیں مانگ رہا، نہ عمران خان ان کے ساتھ کسی قسم کی ڈیل کرنا چاہتا ہے، اور عمران خان جب باہر آئے گا تو یہ سارا سسٹم گر جائے گا، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ایسا کہہ رہے ہیں جاوید ہاشمی صاحب، پاکستان کے سینئر 3 سیاستدان۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے رکھا مولانا طارق جمیل کا بیان، وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ اور اب میں جناب آپ کو بتاؤں اس اہم ترین اور بڑے دعوے کے مطابق جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ حلقے امریکہ سے کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اور امریکہ کے سفارتی حلقوں کے اندر بھی یہ چمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ اس وقت جو پھڈا ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلون مسک کے درمیان آپ کو نظر آ رہا ہے، جہاں ایک طرف تو جو ہے وہ اس میں ٹرمپ نے جو ہے وہ ایلون مسک کو پاگل کہہ دیا، مسک نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ناشکرا قرار دے دیا۔ بظاہر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ہیں بزنس معاملات، اور جب یہ پھڈا شروع ہوا تو ٹیسلا کمپنی کے شیئرز بھی 17% گر گئے۔ لیکن امریکی اور سفارتی حلقے یہ دعویٰ کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے امریکی حلقے بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ تک پیغامات پہنچائے گئے تھے جو ولسن کے ذریعے، دیگر لوگوں کے ذریعے، امریکی کانگریس مین کے ذریعے، اور انہیں کہا گیا تھا کہ جناب آپ دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر جو حالات ہیں، اگر آپ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور آپ کے درمیان 2 طرفہ تعلقات آگے بڑھیں برابری کی بنیاد پر، تو وہاں آپ کو چاہیے ہوگا کہ آئین اور قانون کے مطابق حکومت ہو، حکمرانی ہو، اور جو سیاسی جماعت، جو شخص الیکشن جیتا ہے، اقتدار اس کے حوالے کیا جائے، اور پوری کوشش کی گئی کہ آپ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں۔ اس قسم کی چیزیں چل رہی تھیں لمبے عرصے سے، جنوری سے لے کے آج تک مختلف مواقع کے اوپر کئی امریکی کانگریس مین کی جانب سے اس حوالے سے ٹویٹ بھی سامنے آئے۔ اچھا، اب کیونکہ جو بھی چیز ہوتی رہی، جو ولسن صاحب کرتے رہے یا امریکی انتظامیہ ان کی جانب سے ٹویٹر کا پلیٹ فارم استعمال کیا جاتا رہا، ایلون مسک صاحب اچھی طرح سے اس بات کو آبزرو کر رہے تھے کہ کتنی زیادہ ریچ ان تمام تر امریکی کانگریس مین کی بڑھ جایا کرتی ہے، اور جب وہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا نام لیتے ہیں، ان کے حق میں ٹویٹ کرتے ہیں، اور کتنا کریڈیبل جو ہے وہ ان کا یہ پلیٹ فارم بن جاتا ہے جب عمران خان جیسے مقبول ترین
عوامی سیاسی رہنما اس کو استعمال کرتے ہیں پاکستان کے اندر اور ان کا پیغام پاکستانی عوام تک ٹویٹر کے ذریعے پہنچتا ہے۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایلون مسک کی جانب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس حوالے سے یاد دہانی کرائی گئی۔ انہیں یہ کہا گیا کہ آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے پاکستان میں عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، جس پر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس میں ابھی تھوڑا وقت لگے گا، میں اس وقت پاکستان اور بھارت کی قیادت سے تجارت کے معاملات کے اوپر بات کر رہا ہوں، پاکستان کی حکومت کے ساتھ میں کچھ معاملات طے کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر معاملات آگے بڑھیں گے تو عمران خان صاحب کی رہائی کے اوپر بھی بات ہوگی، جس پر ایلون مسک کی جانب سے انہیں یہ کہا گیا کہ اس پر آپ کو فوری طور پر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اقدامات اور قدم اٹھانے چاہیے۔ ایسا دعویٰ ہے امریکہ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں کا، اور جو پھڈا ہوا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلون مسک کے درمیان، ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس میں جہاں دیگر وجوہات شامل ہیں وہاں ایک وجہ یہ بھی شامل ہے کہ ایلون مسک یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی، پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بحالی، اور اس کے ساتھ ساتھ مینڈیٹ، عوامی مینڈیٹ جو 8 فروری 2024 کو ملا پاکستان تحریک انصاف کو، اس حوالے سے معاملات جلد از جلد طے ہونے چاہیے، جس پر جو ہے وہ فی الحال جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنا کردار ادا کرنے کو جب تیار نظر نہ آئے تو دیگر وجوہات کے اندر یہ وجہ بھی جو ہے وہ شامل ہوگی۔ اب یہ جناب تمام تر ہے بیک گراؤنڈ، اس کو دیکھیے، سمجھیے اور اس کے بعد جانیے کہ کس طرح سے اس وقت پاکستان کی جو بظاہر اہم ترین ہے سیاسی قیادت ہے، جس کو کہا جو وہ اگرچہ چنتخبی صحیح، لیکن پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف صاحب اس وقت سعودی عرب کے دورے پر ہیں، اور اب جب میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو کر رہا ہوں تو وہاں پر سعودی ولی عہد سے شہزادہ محمد بن سلمان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل، پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی سعودی عرب کے دورے پر ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے، وہ ان اہم ترین ملاقاتوں کا حصہ ہیں۔ اور اس سے پہلے امریکی انتظامیہ کی جانب سے سعودی عرب کو عمران خان صاحب کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنے کے متعلق کہا جا چکا۔ اسی طرح سے اگر دیکھیں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت امریکہ میں ہیں، وہاں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ رابطہ کریں، ان سے مستقبل کے حوالے سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں، ایک ایسے وقت کے اندر کے جس کا انہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر عمران خان اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات بہتر ہوئے تو ان کی سیاسی دکانیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی، اس کے لیے وہ کچھ نہ کچھ ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب جناب لندن میں ہیں، وہاں وہ بالکل اسی قسم کے ایجنڈے پر ہیں، وہاں پر وہ اہم ترین شخصیات سے ملاقاتیں کر کے نیا لندن پلان ترتیب دینے کی کوشش میں ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی واپسی ہوتی ہے تو ان کی سیاسی دکان اگر بند ہوتی ہے تو مستقبل میں ان کی جماعت کا، ان کی بیٹی مریم نواز کا کیا سیاسی مستقبل ہو سکتا ہے، وہ اس حوالے سے کچھ وہاں سے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور ایسے وقت کے اوپر وہ تمام کی تمام آوازیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی خود ساختہ اور غیر سرکاری آوازیں ہیں، جیسے حفیظ اللہ نیازی صاحب، موصوف آج کے کالم کا آخری پیراگراف ان کا بڑا امپارٹنٹ ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ موصوف کیا کہتے ہیں؟ موصوف یہ کہتے ہیں کہ جناب اس وقت جو پاکستان کے اندر جو سیاسی بحران ہے، پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، سیاسی استحکام کے اصول کا یہ نادر موقع ہے، اور ابتری کی بجائے بہتری کی طرف جائیں۔ معاملہ فیملی کی جہاں عمران خان کی ضرورت ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس معاملہ فیملی کی اتنی ہی ضرورت ہے، اور کاش عمران خان رضاکارانہ قومی ڈائلاگ کا حصہ بن کر پاکستان کا سوچیں اور اسٹیبلشمنٹ حوصلہ افزائی کرے۔ قومی ڈائلاگ میں ہی عمران خان کی بھی عافیت ہے اور وطن کی سلامتی بھی، یعنی ایک طرف تو وہ عمران خان صاحب کو ذاتی طور پر کوئی ڈیل حاصل کرنے کا لالچ دے رہے ہیں، ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ پیغام بھی دے رہے ہیں کہ جناب آپ اور ہم اگر ایک پیج پر آئیں گے، آپ کے اور ہمارے درمیان اگر مفاہمت ہوگی تو ہم دونوں کا فائدہ ہوگا، معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب کسی قسم کا کوئی ذاتی فائدہ یا ڈیل جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے۔ واضح کر دیا انہوں نے کل جب علی امین گنڈاپور صاحب کی صورت، آخری پیغام انہیں عید سے پہلے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا ملا۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے جناب ان سے کوئی 2 گھنٹے کے قریب جو ہے وہ بات کی، ذرائع کا کہنا ہے کہ کوئی 123 منٹ کے آس پاس۔ تو اس ملاقات کے اندر بھی جب ان کی بات ہوئی عمران خان صاحب سے، انہوں نے یہ کہا کہ آپ جناب صرف ایک شرط مان لیں اور آپ رہا ہو سکتے ہیں، بنی گالہ ٹھہر سکتے ہیں، اور وہ شرط ہے جناب 9 مئی کے اوپر معافی مانگنے کی۔ عمران خان صاحب نے جب سخت ترین الفاظ میں ان کی سرزنش کی، سخت ترین الفاظ میں انہیں کہا کہ ایسا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ایک ایسا کام جو نہ ہی میں نے اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کے کسی رہنما یا کسی سیاسی کارکن نے کیا، اس پر کسی قسم کی معافی مانگی جائے۔ معافی تو وہ مانگیں جنہوں نے CCTV فوٹیج جو ہے وہ غائب کی۔ اس کے بعد آج کا جو علی امین گنڈا
گنڈاپور صاحب کا بیان ہے وہ بڑا معنی خیز ہے. وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پوری کوشش کر لینے کے باوجود پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور علی امین گنڈاپور صاحب کی پوری کوشش کر لینے کے باوجود عمران خان صاحب نے بات نہیں مانی. تبھی آج علی امین گنڈاپور صاحب کا یہ بیان ہے جو ہے وہ اخبارات کی زینت بنا کے عمران خان کی رہائی انہیں فوری طور پر نہیں نظر آ رہی. ہم احتجاج کا حق رکھتے ہیں, ہم اس نظام کو شکست دیں گے. یہ بات انہوں نے ایک ایسے ماحول میں کی کہ جب ابھی چند گھنٹے پہلے ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ انہیں عمران خان صاحب کی فوری رہائی نظر نہیں آ رہی. جاوید ہاشمی صاحب نے بھی کہہ دیا عمران خان صاحب ڈیل نہیں کر رہے, اور مولانا طارق جمیل نے بھی کہہ دیا کہ عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں اور حق اور سچ کی فتح ہوگی. ایلون مسک اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں وہاں پر بھی ایک ریزن عمران خان صاحب کا معاملہ ہی نظر آ رہا ہے. یہ تمام تر چیزیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ اس وقت صرف پاکستانی نہیں بلکہ بین الاقوامی سیاست بھی صرف اور صرف قیدی نمبر 804 کے گرد گھوم رہی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.